रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र अशकी अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि वसल्लम। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक शख्स को लाया गया और कहा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने जो है ना चोरी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि इसको जो है ना कत्ल कर दो। अमूमन चोरी की जो सज़ा है हाथ काट देना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म फरमाया कि इसको जो है ना कत्ल कर दो, तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इसने चोरी की है, इसने इसने चोरी की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया ठीक है, इसके हाथ काट दो, एक हाथ का इसका काट दो। फिर वो शख्स जो है ना जिसने चोरी की वो शख्स उसका हाथ एक हाथ काटा गया। फिर उसने कुछ अरसे के बाद फिर चोरी की। फिर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है ना लाया गया। फिर उसको हुक्म दिया गया कि जो है ना दूसरी मर्तबा भी जो है ना उसका हाथ काटा गया। तो 2 हाथ उसके कट गए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया, दौर खिलाफत आया। फिर वही शख्स था और वही शख्स ने फिर चोरी की। अब हाथा नहीं है फिर भी चोरी कर रहा है, देखिए आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो उसके जो है ना दौर में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हाथ काट दिए गए थे। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना आया। फिर वो शख्स जो है ना चोरी की, उसको लाया गया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में की बारगाह में। तो आपने हुक्म फरमाया इसका जो है ना एक पैर काट दो। अब 2 हाथ नहीं है, तो तीसरी मर्तबा चोरी की तो 2 हाथ और 1 पैर काटा गया। फिर चौथी मर्तबा फिर उसने चोरी की। फिर वो ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में लाया गया। तो फिर उसके जो है ना चौथा जो उसका जो आज़ू था, जो अहम चीज़ थी, वो पैर, उसके पैर को काटा गया। तो अब उसके 2 हाथ भी नहीं है, अब 2 पैर भी नहीं है। अब कैसा अजीब चोर है, देखिए आप, चोरी पे चोरी करते जा रहा है। और उसको ना शर्म है, ना हया है, मगर चोरी कर रहा है और उसको सज़ा भी सुनाई जा रही है, मगर फिर भी जुर्म कर रहा है। फिर उसका जो है ना फिर 5वीं मर्तबा उसने चोरी की। अब 5वीं मर्तबा जब चोरी की उसने, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आया। ना उसके हाथ आए ना पैर आए, अब क्या करना? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जब शुरू में फैसला फरमाया था, इसकी बेहतरी के लिए वो हक फरमाया था। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह रिसालत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नबी है, नबी कौन होते हैं? नबी के लफ्ज़ी माने क्या है? नबी के माने होते हैं गैब की खबरें देने वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला ने दिया, गैब की खबरों का इल्म नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अल्लाह ताला की अता से जो हो चुका है, जो होने वाला है, सब हमारे हुजूर जानते हैं। खुदा की अता से हुजूर हर चीज़ जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन जो है ना जब उसको बुलाया गया था, एक बार पहली मर्तबा चोरी की, तो फ़ौरन सरकार ने फरमाया इसके लिए जो है ना इसको कत्ल ही कर दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली मर्तबा जब फरमाया था इसकी कत्ल कर दो, इसकी बेहतरी थी उसमें। सरकार ने निगाह रिसालत से देख लिया था कि चोरी करते जाएगा, इसको एंड में तो कत्ल ही कर दिया जाएगा। तो सरकार ने अपनी निगाह रिसालत से फरमा दिया था कि देखो इसको चोरी चोरी तो करा ही नहीं, मगर असल तो इसको जो ना कत्ल होने वाला है, बेहतर है कि इसके लिए आप कत्ल करो। तो इसके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि सरकार ने दुरुस्त फैसला फरमाया था, तो वो याद कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर हुक्म फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल फरमाया था। अब क्योंकि दोनों हाथा भी नहीं है, दोनों पैरा भी नहीं है, अब क्या करें? चोरी करने के बाद अब उसको जो ना कत्ल कर दिया, हुक्म दिया गया कि इसको कत्ल करो। तो बात क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फरमाना हो, चाहे वो जमाल में हो, चाहे वो जलाल में हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दहन पर, मुबारक ज़बान मुबारक पर हक़ ही जारी होता है। हमारे अंदर यकीन नहीं है, हम दुनिया की बातों पे तो यकीन करते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ بے شمار واقعات ایسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں چیز ہونے والی ہے، گزری ہوئی چیزوں کا بھی علم سرکار نے دیا، آنے والی چیزوں کا بھی علم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو امتیاں اس کے ظاہر سے بھی واقف ہے، اس کے باطن سے بھی واقف ہے، ہمارے ظاہری اعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے، ہمارے باطنی اعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے۔ اتنا علم دیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں، کیونکہ اللہ نے عطا کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ذات تو بہت دور کی بات ہے کہ علم کی بھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیشن گوئی فرما رہے ہیں، آگے ہونے والا ہے تو فوراً فرما نہیں سکا اس کو بہتر ہے اس کے لیے قتل کر دو، درستی اس میں قتل کر دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے چوری کی تو چوری کی سزا سنائے گی۔ تو ہمارے اندر یہ یقین ہوا کہ ہمارے آقا جو فرماتے وہ سچ فرماتے، ہمارے آقا جو فرماتے ہمارے لیے بہتر تھا۔ تو جبھی بھی ہمارے سامنے کوئی آقا کی بات آئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہمارا دل یقین کرنا ہمارے آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا، اور ہمارے دل میں یہ ہونا کہ یہ آقا کی بات میں ہمارے لیے بہتری ہے، یہ ہمارے آقا کی بات سچ ہے، حق ہے، اور اس میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی، ہمارے اندر یہ یقین ہونا۔ دنیا کی باتوں پہ ہم آج کیا فی زمانہ ہم نیوز پیپر کی بات پہ فوراً یقین کر لیتے، حالانکہ اس پہ ریسرچ نہیں کرتے کچھ بھی۔ یوٹیوب پہ کوئی بات آ جائے کہ فلاں چیز کھا لو فلاں بیماری دور ہو جائے گی، فلاں چیز کر لو فلاں پیسے کما لیں گے، تو ہم کیا فوراً یقین کر لیتے اور کرنے جاتے۔ اور کیا کرتے، نیوز پیپر کی بات پہ یقین کر لیتے، نیوز چینلز پہ یقین کر لیتے، میسیجز واٹس ایپ پہ جو نا بغیر تحقیق کرتے ہر چیز پہ یقین کرتے۔ مگر ہمارے پاس جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، ہمارا یقین تو ڈلمل سے بھی ڈلمل ہے، ڈلمل کے سمندر میں بھی وہ ڈلمل یقین ہے ہمارا، مطلب شک والا ہے ہمارا عمل ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آتی تو ہم شک کرتے ہیں، ارے ہوتا ہے کہ نہیں، کہ میں کل کر لیتا ہوں، میں پرسوں کر لیتا ہوں۔ ہمارے لیے ہمارے جو بہترین ہے، ہماری فکر کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر ہمارا یقین ہونا، دنیا پہ ہمارا یقین ہے آج، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہمارا یقین ہے، تو ہمارے اندر یہ یقین آنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، ہماری بہتری کرنے والا، ہماری حفاظت فرمانے والا، ہمارے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم کو پہنچاتے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پہنچاتے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے، ہر چیز جو پہنچتی ہے کائنات کو ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہر چیز جو مل رہی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو ہمیں یقین ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، یہ نگاہ رسالت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حکم فرمایا تھا ایک صحابہ کو کہ تم جو لینا روزہ رہنا آج، مگر روزہ کا رہنے کے بعد جب افطاری کھول لو تو مجھ سے اجازت لے کرنا، مگر بغیر میری اجازت کے روزہ افطار نہیں کرنا، مطلب جو افطاری ہوتی ہے کھانے کے بعد وقت ہو جاتا ہے تو میری اجازت لینا۔ تو صحابہ اکرام جب سرکار کا حکم آتا تو فوراً کرتے اس کو۔ اب ہمارا عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، تو ہم سوچتے کل کرتا ہوں پرسوں کرتا ہوں۔ دنیا والے کوئی کچھ بولتے تو فوراً کرتے، دنیا والے آگے بولتا بھائی یہ منی کی اسکیم ہے، پیسے کمانے کی اسکیم ہے، یہ بزنس کی اسکیم ایسی ہے، اس میں اتنے پیسے آئے تھے، فوراً کرتے اس کو، فوراً یقین کر لیتے، فوراً دل مچلتا۔ مگر اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آتی دل نہیں مچلتا ہمارا، اتنا گندا ہمارا دل ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی تو دل ہمارا مچل رہا نہیں، بے چین اور ارے اللہ اور اس کے رسول کی بات قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں ایمان نہیں آیا نا۔ صحابہ کے پاس ایمان ایسا تھا کہ جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کسی بھی بات کا فوراً کرتے، تو جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فوراً روزہ رکھ لیے، اور پھر جیسا ہی روزہ رکھے اپنی مرضی سے پھر افطاری بھی نہیں کرے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اجازت سے روزہ کھولنا، افطاری کرنا۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا، جب روزہ رکھ لیا، ایک صحابی رسول آتے سرکار کی بارگاہ میں اور ارشاد فرماتے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے، اجازت فرمائیے کہ میں روزہ افطار کر لوں، افطار کھول لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جو ہے نا اجازت فرماتے۔ دیکھو اجازت عبادت ہے روزہ، مگر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کھولنے کے لیے، اتنی غلامی ہے اللہ اور اس کے رسول کی صحابہ کے پاس۔ اب ایک صحابی رسول آتے عرض کرتے یا رسول اللہ، دو عورتیں ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے یا رسول اللہ، اجازت دیجیے کہ وہ دونوں بھی افطار کر لے، وہ دونوں بھی اپنا روزہ توڑ لے، سرکار اجازت فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور کو پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ پھر وہ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ، دو عورتیں حیا کر رہی ہیں آپ کی بارگاہ میں آنے، اجازت فرما دیجیے کہ وہ جو نا روزہ کھل لے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا، مطلب ناراضگی کا اظہار فرمایا سرکار نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ عورتیں آئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو پھیر لیا اور فرمایا یہ کیسے روزے دار ہے جو آدمیوں کا گوشت کھاتی،
کہ کیسے روزے دار جو آدمیوں کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر انور اس لیے پھیل رہے تھے کہ وہ روزہ تو ظاہری تو روزے دار تھے، مگر وہ کیسا روزہ جس میں وہ غیبتیں ہیں، وہ کیسا روزہ جو روزہ دار غیبت کرنے والا کیا ہوتا ہے، وہ مرد جو ہے نا آدمی کا گوشت کھائے، اسی مثال بتائے. تو وہ سرکار نے فرمایا کہ ان کے باطن سے واقف تھے سرکار، ان کے ظاہر سے واقف تھے کہ یہ روزے دار ہو ہی نہیں سکتے، یہ کیسے روزے دار ہے، یہ روزے دار ہو ہی نہیں سکتے، یہ جو نا آدمیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، تو کیسے روزے دار ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اعمال کا بھی علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دل میں خیالات کا بھی علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اخلاص کا بھی علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ظاہر کا بھی علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے فیوچر کا بھی علم ہے، نبی کا ہر چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب وہ عورتیں ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روزے دار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو نا روزہ نہیں رکھا. یہ کیسے روزے دار ہے جو غیبتیں کرے، تو غیبت کرے تو روزہ کہاں رہا. پھر صحابی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان سے کہو جاؤ کہ جا کر جو ہے نا خے کر لے. پھر وہ صحابی رسول فوراً دوڑے، وہ عورتوں کو کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہے نا خے کرو. جب انہوں نے خے کی تو ان کے اندر سے خون کی جو ہے نا لوتھڑا خون کی گندگی ان کے اندر سے نکلی. جیسے خون کی گندگی نکلی تو وہ صحابی رسول پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روزے دار جب انہوں خے کرے تو ان کے اندر سے وہ گندگی خون کا لوتھڑا نکلا. تو سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کی پیٹوں میں رہتا، اگر یہ جسم میں ان کے رہتا تو آگ ان کو کھا لیتی. مطلب یہ غیبت کے ساتھ ان لوگ رہتے تو جہنم کی آگ میں مطلب آگ ان کو کھا لیتی. تو یہ سرکار ان کے برے عمل کی خبر، وہ علم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن سے ہمارے ظاہری عمل سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہے. یہ نگاہ رسالت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہمارے عمل کی بھی خبر، ہمارے ظاہر کی بھی خبر ہے، ہمارے باطن کی بھی خبر. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نا ابھی ایمان نہیں لائے، جب ایمان نہیں لائے تو آپ کیا کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، مطلب بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کیا ہے، دو صحابی رسول ان کے گھر میں گئے، گھر میں جا کے تمام جتنے بھی بت تھے ان کے گھر کے جو نا بت گرا دیے. جیسا ہی بت گرا دیے تو وہ باہر آ گئے. پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، جب گھر میں آ کے دیکھا تو جو ہے نا حالت کیا ہے، بوتاں گرے ہوئے. تو آپ کہنے لگے ارے کیسے بوتا ہے تم لوگ اپنی حفاظت نہیں کرتے، ہماری کیا حفاظت کرتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے تم لوگ. مطلب کیا ہے، بت کی نفی کر رہے ہیں تو تم خود اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، تم خود تمہاری حفاظت نہیں کرتے، تم ہماری حفاظت کیا کر سکتے، تم خود اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو ہم ہماری حاجت کر. دیکھو ایمان کیا ہے، ایمان نفی اور اس بات کرنا. ایمان کیا ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. ایمان ہے، ایمان کیا ہے، اللہ ہی حاجت روا. ایمان ہے کلمہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ مطلب کوئی مخلوق تمام عالم میں حاجت روا نہیں ہے. الا اللہ مطلب کیا ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، مگر آپ کیا ہے، دیکھو کیسا نفی کر رہی تم لوگ، کیسا جو ہے نا میرا تم اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکتے تو میری کیا حفاظت کرتے. تو اسی طرح سے آج یہ تو مٹی کے بت تھے، مگر ہمارے اندر بھی کئی چیزوں کے بت آ گئے، ان چیزوں کو عبادت کرتے، ہم ان چیزوں کے سامنے جھکتے جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے، خود جو ہے نا اپنی حفاظت نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم پیسوں کو معبود بنا لیتے، پیسوں سے حاجت پوری ہوتے سمجھتے، پیسوں سے پورے کام ہو جاتے سمجھتے. پیسہ کیسا کام کر سکتا، کورونا وائرس آیا تھا، ہمارے پوری بے شمار مثالیں ہیں. مگر کورونا وائرس آیا تھا، لوگوں کروڑ پتی تھے، ملینرز تھے، ٹریلینر تھے، مگر کورونا ایک چھوٹا کیڑا آیا اور ان کو جو ہے نا تباہ کر دیا، ان کے جسم کو مر گئے. پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کی حاجت پوری نہیں ہو سکی، کیونکہ پیسہ حاجت روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے. اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ زندگی دینے والا ہے. ہم محتاج ہے. ہر چیز مالک وہ ہوتا ہے جو شروع سے بھی مالک ہوتا ہے، ازل سے بھی مالک ہوتا ہے، ابد تک بھی مالک ہوتا ہے، ہمیشہ مالک رہتا ہو. اب یہاں پر حضرت ابو دردہ فرما رہے تم کیسے مالک ہو، تم کیسا میری حاجت پوری کر سکتے، خود کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو ہم جس کو چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ کے بولنا یہ کیا میری یا کیا خود کی حاجت پوری کر سکتا، کیا خود میری کہاں سے حاجت پوری کر، جو خود کی حاجت پوری نہیں کر سکتا. کوئی بولتا میرے ماں باپ سے میں پل رہا ہوں، کوئی بولتا میں پیسوں سے میں پل رہا ہوں، کوئی بولتا میں رشتے دار سے پل رہا ہوں، کوئی کمپنی کی سے پلتا ہوں بولتا. تو یہ جو بت ہمارے زندگی میں آ رہے ہیں، ہم دیکھ کے گواہی دینا کہ میں اس سے نہیں پل رہا ہوں،
میں یہ چیز مخلوق سے نہیں پل رہا ہوں، میں پیسوں سے نہیں پل رہا ہوں، الرال سے پل رہا ہوں، کیونکہ پیسہ میری حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ میں ماں کے پیٹ میں بھی تھا، پیسہ حاجت روا نہیں تھا، اللہ میرا حاجت روا تھا۔ میں خبر کے گڑے میں بھی جاؤں گا، جب بھی پیسہ نہیں آئے گا اللہ حاجت روا رہے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ تو دنیا یہ خبر اور ماں کے پیٹ کے بیچ کی بھی جو زندگی ہے، ہمارے اندر یقین ہونا کہ ہمارا حاجت روا، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہماری حفاظت کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ یقین ہونا، ہمارے اندر یہ یقین ہونا، مثال کے طور پر ہماری حاجت کیسا پوری کر رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ، آپ چھوٹا ایک نیوالا لا رہے، اب نیوالا اٹھانے کے لیے آپ کو کیا ہے، قوت چاہیے، کون دے رہا ہے قوت؟ کوئی مخلوق دعویٰ کری، ایک زمانہ آئے گا، آپ لوگوں کو آج بھی دیکھو، آج ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے، بیماروں کو دیکھو آپ ہوٹلوں میں، ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو آپ، کھانا اٹھا نہیں سکتے وہ لوگ، کیوں؟ قوت چھین لیا اللہ تعالیٰ کی، مجبور ہے اور محتاج ہے وہ ہاتھ کی، اور کوئی تو ہاتھ رکھتے ہوئے قوت نہیں ہے، کسی کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہاتھ بھی ہے، قوت بھی ہے، ہم بول رہے ہیں کہ میں اٹھا لے رہا ہوں، بول رہا ہوں تم کہاں سے اٹھا رہے ہیں؟ جب تم چھوٹے بچے تھے پلاسٹک کی پولیتھین نہیں پکڑ سکتے، اب بچوں کو گھروں میں دیکھ لو آپ، پلاسٹک کی پولیتھین چھوٹا جو ہے نا لولی پاپ ہی نہیں اٹھا سکتے وہ لوگ، ہلو ہلو ہلو، تھوڑا 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 وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ضرورت کے حساب سے قوت دیتی۔ مالک ایسا ہمارا ہے، ضرورت کے حساب سے حاجت پوری کرتا، ربوبیت ہے اس کی، ربوبیت کا فیضان ہے، شے ناقص کو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پرورش کرتے۔ تو ایسی حالت بھی تھی ہماری کہ ہماری جو ہے نا ہاتھ میں چھوٹا کور بھی ہم پکڑ نہیں سکتے تھے، اور ایک ایسی حالت ہو جائیں گے جب مر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں پکڑ سکیں گے، وہ تو مکمل طور پہ مجبور ہو جائیں گے، بتائیں گے اللہ تعالیٰ جب سب کو بتائیں گے، سب کے لیے عبرت ہوں گے ہم، ارے دیکھ یہ مردہ ہے، یہ مجبور ہے، خود کچھ اس کے اندر روح بھی نہیں ہے، اس کے اندر قوت بھی نہیں ہے، تو ہماری حاجت ہم خود پوری نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں کو تو چھوڑ دو، پہلے ہم اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، یہ گواہی دینا لوگوں کی نفی کرنا آسان ہے، انہیں میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، پیسہ میری حاجت پوری نہیں کر سکتا، یہ دوست میری حاجت بولنا بہت آسان ہے، اور نفس یہ دوسروں کی طرف لے جاتا، بس سب سے پہلے نفس کو جو چوز چپتی ہے وہ اپنے آپ کی نفی، کہ میں حاجت پوری نہیں کر سکتا، میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، میں اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، اور ٹھہرنے کی ضرورت ہو، چلنے کی ضرورت ہو، مانگنے کی ضرورت ہو، کام کرنے کی ضرورت ہو، میں اپنی کوئی نہیں کر سکتا، یہ ہمیں اپنے آپ کی نفی کرنا ہے، اپنے آپ کی الوہیت پن کی نفی کرنا ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو ہاتھ چاہیے اس کو، پھر قوت چاہیے، کون دے رہا آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا، آپ کی قوت نہیں ہے یہ، آپ کی آپ کی اللہ تعالیٰ دے رہا، آپ کو ضرورت ہے تو دے رہا، اور ایک ٹائم پہ لے بھی لکھا، بیمار بھی کر دے گا، آپ کو بتائے گا دیکھو تو محتاج ہو اور مجبور ہو، اور ایک پھر کھانا کھاتے آپ منہ میں ڈالتے، آپ منہ میں آپ ڈالتے، نوالا ڈالتے، پھر آپ کو دانتوں میں قوت دیتا، چبانے کی قوت دیتا، چبانے کی قوت بھی دینے والا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کہاں سے آئی بولو؟ چھوٹے بچے کے پاس رہتی، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھو آپ، کوئی کمزور رہتے، بوڑھے رہتے، بڑی عمر کے رہتے، ان کے پاس قوت کہاں سے آتی؟ اللہ تعالیٰ جس کو دینا ہے جب دیتے، جس کو لینا ہے جب لے لیتے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے کے بھی بتا رہے ہیں کہ میرے خود دینے والا میں ہوں، لے کے بھی بتا رہے ہیں لینے والا میں ہوں، اور ہم کھا لیتے ہیں، پھر کھالے کے اندر تھوک پیدا کرتا ہے ہمارے اللہ تعالیٰ، وہ تھوک پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ ہے، دانتوں کا خالق، ہاتھوں کا خالق، تھوک کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر وہ اندر جا کے کیا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہی نہیں، کوئی چیز خون بنتی، کوئی چیز ہڈی بنتی، کوئی چیز باہر نکل جاتی، وہ پروسیس کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ہمارے اندر دیکھے تو اللہ کی الوہیت کی اپلیکیشن سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اپلیکیشن سے، ہم یہ وہ اپلیکیشن میں ہم فونوں میں گھس جاتے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا سمندر ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنے آپ میں جانگے کہ کیسا ہماری پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، کیسا ہماری ضرورت پوری کر رہا، کیسا ہماری حفاظت کر رہا، کیسا ہمارے ساتھ ہے، کیسا ہمارے قریب ہے، ہم یہ اپنے آپ میں دیکھنا، ہم اپنے آپ میں جھانکنا اور گواہی دینا، مولا کے سوا کائنات میں کوئی میرا حاجت روا نہیں، ہم گواہی دینے کے لیے عالم شہادت ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے وہاں پر، کہہ رہی ہے یہ تو خود دفاع نہیں کر سکتے، تم پھر نکلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے، ابھی ایمان نہیں لائے، تو وہ دو صحابی رسول نے ان کو دیکھا آتے ہوئے راستے میں، تو یہ سمجھا کہ نبی یہ شاید ہمارے لیے آئے، کیونکہ ہم ان کے بت توڑ دیے نا، تو ہمارے لیے آئے، تو پہلے بت کی پوجا کرتے تھے، آپ دیکھ لیے کہ بت سے میری حاجت پوری نہیں کرتی، بت خود اپنے آپ کو حفاظت نہیں کر سکتا، تو ہم بھی یہ گواہی دینا، ارے میں اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ہماری گواہی میں اضافہ ہونا، مطلب لاسٹ ویک ہم جو ہے نا 100 چیزوں کی گواہی دیے، اگلے ہفتے میں 200 چیزوں کی گواہی دینا، ہم کہ نہیں میں اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس سے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نوکری سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی میرا حاجت روا نہیں، اللہ حاجت روا ہے۔ اس لیے ہم کو 100 بار ہم کو یہ پریکٹس کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی، روز لا الہ الا اللہ پڑھنا 100 مرتبہ، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا اللہ، یہ گواہی دیتے رہنا اپنے آپ، پھر باہر نکل کے بھی گواہی دینا ہے، پھر گھر میں بھی، آفس میں بھی، جاب پہ بھی، بزنس میں بھی گواہی دینا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے وہ صحابی رسول بولے، کہہ رہے یہ تو ہمارے لیے آ رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ اسلام لانے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ان کے اسلام لانے کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کی خبر دینے کے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے گواہی دے رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے عمل کی بھی خبر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ظاہر کی بھی خبر ہے، ہمارے فیوچر کی بھی خبر ہے، ہمارے ایمان لانے کی بھی، ہر چیز کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت نے دعوت کی. وہ عورت نے جب دعوت کی تو بکری کا جو ہے نا گوشت اس نے پکایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت قبول کی تو گوشت منہ میں لیا، اپنے مبارک دہن میں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہن میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توانا فرمایا، کہا کہ جو ہے نا یہ بکری جو ہے نا ناحق لی گئی، مطلب یہ بکری حق کی بکری نہیں ہے، ناحق لی گئی. تو پھر وہ عورت کو بلا کے پوچھا گیا جس نے دعوت دی. صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جب پوچھا گیا اسے تو یہ بکری تو ناحق لی گئی ہے، تو اس نے بتایا ہاں یہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جو اپنی بکری کو مجھے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر دیتی. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک عورت جو شوہر کی اجازت کے بغیر چیز دے رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ناحق ہے. آج کل دیکھو کامن چیز ہو گیا کہ کئی عورتیں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر کام کرتے، کوئی گھر کے باہر نکل جاتے، کوئی شوہر کی اجازت کے بغیر کیا کیا کرتے تھے. اللہ کا دین اتنا خوبصورت ہے کہ ایک ماں کا بھی مقام دیے، ایک عورت کا بھی مقام دیے، باپ کا بھی مقام دیے، اولاد کا بھی مقام دیے، پڑوسی کا بھی مقام دیے، ایک شوہر کا بھی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شوہر کا بھی ایک مقام ہے کہ اس کی اطاعت کے بغیر کوئی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشن کو ہی فرما رہے ہیں، گوشت کو ہاتھ میں لے کر اپنے جو ہے نا مبارک جو ہے نا منہ میں لے کر فرما رہے ہیں کہ یہ تو ناحق لی گئی، مطلب وہ پڑوسی بغیر شوہر کی اجازت کے بکری کا گوشت دیتی. تو سرکار فرما رہی ہے تو ناحق ہے، یہ حق کا نہیں ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چیز کا علم ہے کہ کھانا کس حق کا ہے یا ناحق کا. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا یہ سنت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم خطبات دے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو ہے نا کچھ لوگ منافق ہو، میں جن جن کا نام لوں گا وہ منافقین ہیں. تو اور فرمایا سرکار نے جب بھی میں کسی کا نام لوں گا تو اس کو اٹھ جائے، وہ منافق کا نام لوں گا تو وہ اٹھ جائے. تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے اندر جو بیماری ہے اس کا بھی علم ہے، ظاہری چیزوں جسم کا بھی علم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باطنی بیماریوں کا بھی علم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک منافق کا نام لیا اور فرمایا کہ فلاں منافق فلاں منافق فلاں 26 منافقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا وہ خطبے میں. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی، بہت تعریف کی گئی. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو بڑا عبادت گزار ہے، وہ شخص تو بڑا جو ہے نا جہاد فرمانے والا ہے، وہ ذکر کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو وہ شخص آ رہا تھا تو سرکار نے فرمایا، وہ شخص جب آیا تو صحابہ نے یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ہم ذکر فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو اس کے چہرے پہ شیطان کا دھبا دیکھتا ہوں. دیکھو صحابہ کرام ظاہر دیکھ لیے اور فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جو ہے نا بڑا عبادت گزار ہے. آج ہم دیکھتے نا، ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے بہت عبادت گزار بتاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے لوگ عبادت گزار. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمان اچھا کرنا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کو معلوم کون کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جو ہے نا اس کے چہرے پہ تو میں شیطان کا دھبا دیکھتا ہوں. پھر سرکار نے جلال میں آ کر فرمایا وہ شخص سے کہ اے شخص تو صحیح بتا، کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، سب لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دل کی کیفیت کی بھی معلوم، اس کے دل کی کیفیت کا حال علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نبی بولتے ہیں کس کو؟ غیب کی خبر دینے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کہا کہ تیرے دل میں یہ ہے تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، سب لوگوں میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، مطلب اس کے بعد عبادتیں ذکر وغیرہ تو وہ کیا سمجھتا؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا، میرے اندر یہ بات ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر میں تھی تو اس کے میں کو بھی بتایا کہ تیری اس کے اندر میں ہے، اس کے باطن کا بھی علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا. ہر چیز یہ تو علم کے چھوٹے چیزوں کی جھلکیاں ہیں. علماء کرام اللہ والے تو اچھا سمجھاتے ہیں، مگر ہمارا کو یہ معلوم، یہ ایمان ہمارا ہونا کہ ہم درود شریف پڑھتے، ہمارا درود سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اچھے عمل کو دیکھ کے خوش ہوتے اور ہمارے برے عمل کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے. تو ہمارا ظاہر، ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال ہونا کہ ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے
اور ہمارے باطن بھی درست ہو جائے، باطن میں جو غلاظت ہے وہ نکل جائے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا کیا؟ اللہ کو ہی خوش کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ آخر میں مولا سے دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول میں معاف فرما دے مولا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عنایت فرما مولا، ہمیں دیندار بنا مولا، یقین کی دولت سے مالا مال فرما مولا، رحم فرما کرم فرما مولا، جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم، سبحان ربك رب العزة، السلام علیکم، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ۔